अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जो नोटिस भेजे गए हैं FBI की जानिब से, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत भेजे गए हैं। लेकिन इस सारे मामले में ऐसे चीज़ें हुई हैं जिनसे ये शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि कहीं हुकूमत की बदनीयती तो इसमें शामिल नहीं है। तो बहरहाल आज हम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनकी ज़ात और ख़ानदान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले आपके इल्म में ना हों, अगर होंगी भी तो बहुत कम लोगों के इल्म में होंगी। बहरहाल तो इस आगे चल के प्रोग्राम में हम बताएंगे। तो जो रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद है, उन्होंने नोटिस जारी किया है और वो जो जजेस कॉलोनी में उनका घर है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनके दरवाज़े पे जो है वो चिप्सा करके आए हैं नोटिस, जिसमें उनकी बेगम और उनके बच्चों को लंदन में जो उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उस हवाले से कहा गया है कि वो एक्सप्लेनेशन दें और उसका जो है वो मनी ट्रेल वगैरह दें। हालांकि वो मनी ट्रेल तो दे चुके थे सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती रेफरेंस था वो 19 जून को ख़त्म कर दिया था और कहा था कि ये इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती, क्वेश कर दिया था। जिसके बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों में से 7 जजों ने ये मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि FBI जो है वो उनकी बेगम और उनके बच्चों की प्रॉपर्टी के हवाले से जो जायज़ा ले, जबकि 3 जजों ने कहा कि नहीं, ये रेफरेंस है ही खिलाफ कानून और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लिहाजा FBI को भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है मेजॉरिटी का फ़ैसला था। अब जब ये आई बात तो उसके बाद आप देख लें चीज़ों को कि 19 जून को अदालती फ़ैसला आता है और 4 जुलाई को जाके FBI का चेयरमैन तब्दील होता है। और पहले जो नौशीन जावेद खान चेयरमैन थी FBI की, उनको अभी अप्रैल में लगाया था। जो शब्बर ज़ैदी साहब थे वो सेहत का बहाना बनाकर या सेहत का उज़्र पेश करते हुए वो अलहदा हो गए थे चेयरमैन FBI के ओहदे से, जिसके बाद नौशीन जावेद खान को इन्होंने अप्रैल में बनाया आर्जी तौर पे। फिर बाद में कुछ हफ्तों बाद उनको जो है वो कंफर्म भी कर दिया। अब कंफर्मेशन के बाद फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनको हटाना पड़ा और उनकी जगह मोहम्मद जावेद गनी कस्टम के अफसर हैं ग्रेड 22 के, उनको लगाया गया और उनको भी 3 महीने से कम अरसे के लिए या 3 महीने के लिए, या फिर ये शर्त उसमें नोटिफिकेशन में है कि अगर कोई मुस्तकिल बुनियाद पे चेयरमैन पहले तकर्रर हो गए तो वो ठीक, वरना तो फिर ये देखा जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो ज़रा गौर तलब हैं कि 19 जून को अदालत ने रेफरेंस तो ख़त्म कर दिया, लेकिन FBI की जांच जो है वो जारी रखने का विंडो ओपन किया, यानी जज के ऊपर वही तलवार जो है सर पे लटकती रहे। 4 दिन बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी अचानक अपनी बीमारी से उठते हैं और बयान देते हैं कि जी बलूचिस्तान में अगर अकबर बुगटी जैसा कोई अब कत्ल हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगले रोज़, यानी उसके जरदारी के बयान के अगले रोज़, बेगम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पुलिस के पास एक वीडियो क्लिप ले जाती हैं जिसमें कहती हैं कि उनके शोहर को थ्रेट किया गया है। और ये वीडियो क्लिप जो है वो रावलपिंडी के एक मौलवी साहब हैं जो इकरा यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, और उन्होंने एक धुआंधार तकरीर दे मारी। पहले मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी वो सुना होगा, लेकिन अब उन्होंने जब ये अदालत ने नोटिस लिया तो यूट्यूब से उन्होंने ये डिलीट कर दिया है। तो पहले आइए हम ये वीडियो सुनते हैं उस मौलवी साहब की, फिर इसके बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं। नवाज शरीफ इसराइली एजेंट है, जरदारी इसराइली इंडियन एजेंट्स हैं ये, और मैं पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, अगर अजीज़ान पाकिस्तान को बचाना है तो फिर ये इस अदलिया का बंदोबस्त करें। ये उन्हीं के नवाज शरीफ और जरदारी के ख़रीदे हुए पालतू कुत्ते हैं, ये जज नहीं है, ये उनके ख़रीदे हुए नजिस पलीद कुत्ते हैं। जब तक इसका बंदोबस्त नहीं किया जाएगा इस मुल्क के अंदर, और
عدالت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ مجرم کو پکڑا جائے اور اس کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی دے سب کو۔ اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے درمیان ایک حد کا جاری کیا جانا، یعنی چور کو پکڑو، چوک پر بلا کے اس کے ہاتھ کاٹو، مجرم کو پکڑو، چوک پر لا کے اسے پھانسی دو، اور سارے شہر کو بلاؤ کو آ کے دیکھو، تو پھر تو امکان ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب ایک آدمی مالی امبیزلمنٹ میں پکڑا گیا، امیر المومنین کے دور حکومت میں حکومتی عہدیدار تھا، اس نے امبیزلمنٹ کی، امیر المومنین نے گورنر کو خط لکھا کہ اسے پکڑو اور پکڑ کے اسے جیل میں ڈال دو، تاحیات اسے عمر قید ہے اسے۔ یہ شخص جو ہے قید خانے سے، باقی قادی حضرات جو ہیں ان کو تو پھر بھی جمعہ والے دن اجازت دو کہ باہر آ جائیں اور آ کے نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو جمعہ والے دن بھی اجازت نہیں دو تا وقت کہ اسی قید خانے کے اندر اس کی موت ہو جائے۔ اس طرح سے پکڑنا چاہیے۔ ویسے آئیڈیل تو یہ ہے کہ ولی امر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چائنا کا فارمولہ اڈاپٹ کیا جائے، جو آدمی بھی ایمبیزلمنٹ میں پکڑا جائے، چاہے فائز عیسیٰ ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، فلاں ہو، سیدھا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ وہاں قانون یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سیدھا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کرتی ہے، اور وہ جو گولی ماری جاتی ہے اس کے ورثاء کو لاش نہیں دیتے، کہتے نہیں پہلے اس گولی کے پیسے لاؤ، یہ پبلک ماسس کی منی ہے، اس کے پیسے سے اس پر گولی ماری گئی ہے، اس کے نجس وجود کے لیے پیسہ ضائع نہیں ہم کر سکتے، پیسے لاؤ اس گولی کے اور لے جاؤ اسے۔ صرف ان افراد کو، جو افراد اس قسم کے ہیں، ان کو پھانسی لگانے کی ضرورت ہے، ان کو سارے شہر کو بلا کے دکھایا جائے، فوارہ چوک پہ بلایا جائے، دیکھو جی آج فلاں آدمی کو گولی مارے گئے۔ پاکستان میرے عزیزان بالکل سیدھا ہو جائے گا، پاکستان میں پوٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ انتہائی باصلاحیت ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں جو ہمیں نہیں دیے ہوئے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جو ڈاکو، چور، بدکار، زانی اور اس قسم کے افراد جو یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں بات کرنے کی انہیں تمیز نہیں ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب سے کہتے ہیں آپ معافی مانگیں۔ مجھے تو افسوس ہوا کہ مولانا صاحب نے ان سے معذرت کی ہے، ان سے معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو بلایا جاتا اور بھی کورٹ میں آؤ سامنے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کی دلالی کرتے ہیں۔ جب تک میرے عزیزان اس طرح سے مسئلے کو نہیں حل کیا جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ جی دوستو، آپ نے ویڈیو کلپ سنی اور دیکھا کہ ایک علامہ صاحب بظاہر نظر آنے والے اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو یہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ زرداری اور نواز شریف کے خریدے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو تو جو ہے وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بلا بلا بلا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا، اور ایف آئی اے سے جب نوٹس ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ جواب دیں، تو ایف آئی اے نے بھی کچھ روز تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب عدالت میں پیشی ہونے لگی تو اس وقت جو ہے یہ بات سامنے لائی کہ اسے صرف 2 دن پہلے اس مولوی صاحب کو حراست میں لیا گیا، اور سپریم کورٹ میں جب پہلی پیشی ہوئی تھی جس پہ نوٹس ہوئے تھے، اس میں عدالت نے ان کو نہیں سنا تھا، تو اس وقت بھی وہ ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے جس میں انہوں نے کچھ حامد میر اور محمد مالک کے خلاف بھی باتیں کی تھیں، تو ان سے انہوں نے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال تو جس پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا گیا کورٹ میں، اور ایف آئی اے بھی ڈرتی رہی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، اور جب پھر معاملہ عدالت میں آیا اور عدالت میں انہوں نے معافی نامہ غیر مشروط طور پہ جمع کرایا، جو کہ عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ کو معافی دی جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ نے بہت سنگین باتیں کہی ہیں جو کہ دہشت گردی کے جو قوانین ہیں اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہرحال اس بات کی اٹارنی جنرل نے بھی عدالت میں بات کی تھی، تو عدالت نے 2 جولائی کو ان کی معافی مسترد کرتے ہوئے 2 ہفتے کے لیے یہ کیس ملتوی کر دیا، اور آئندہ پیشی پہ ان صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ خود حاضر ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کے بعد ایف آئی اے کے پاس ریمانڈ پہ تھے آج کی تاریخ تک، تو وہاں پر جو ہے ان کو جیسے ہی وہاں سے نکلے ہیں تو وہ بیمار پڑ گئے اور ان کو ایئر کنڈیشن ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ اس کے پیچھے شاید کوئی طاقتور قوت ہے
حالانکہ جو مولوی صاحب ہیں افتخار الدین مرزا، انہوں نے عدالت میں بھی اپنا جو جواب داخل کیا اس میں کہا ہے کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ یہ بیان نہیں دیا تھا، بلکہ وہ ایک گفتگو فرما رہے تھے تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ چڑھا دی تھی، اور پھر جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے یہ واپس ڈیلیٹ کر دی وہاں سے۔ بہرحال اس کے پیچھے کوئی اور ہے یا نہیں ہے یہ تو خدا جانتا ہے اور مولوی صاحب خود جانتے ہیں، لیکن جو چین آف ایونٹس ہیں اس کا اگر ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تو یہ اس ملک میں پرانی روایت ہے کہ مولوی جو ہے ریاست کے مختلف ادارے ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ بہرحال اس کیس میں ایسا ہے یا نہیں ہے اس بارے میں ابھی تک تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اپریل میں آپ نے نوشین جاوید خان کو چیئرمین FBR لگایا، شاید کوئی بات نہ بنی، اچانک ان کو برطرف کرنا پڑا، آپ کو محمد جاوید غنی کو لانا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے چل کے ہوتا ہے، لیکن ماضی میں پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے وہ گورنمنٹ جب بھی اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو اس کے پیچھے ان کی ایک بدنیتی شامل ہوتی ہے، فیصلے اپنے مقصد کے تحت کرانے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ اس معاملے میں ایسا نہ ہو، لیکن ابھی تک جتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کافی ایک معنی خیز بات ہے جس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جو بیگم ہیں وہ کھوسو قبیلے سے ہیں، اور ان کو اپنے والد صاحب کی طرف سے بہت ساری جائیداد بھی ملی، زرعی زمین بھی ملی، اور وہ خود بھی پروفیشنل ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جج نہیں بنے تھے اس سے پہلے وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے مشہور لائر تھے، اور 2004 میں ان کی کمپنی نے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیا تھا، اور اس بنا پہ ان کو جو ہے ستارہ امتیاز کا گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان نے ایک تمغہ بھی عطا کیا تھا۔ تو ایک اتنے جو ہے بڑے کردار والے آدمی کے اوپر آخر ایسی مصیبت کیا بنی کہ کیوں ریاست کے کچھ ادارے اور حکومت اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ حالانکہ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کے والد صاحب جو ہے وہ محمد علی جناح کے بانی پاکستان کے ساتھی رہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے والد کے نام کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا جو ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو دادا تھے قاضی جلال، وہ خان آف کلات کا جو پارلیمنٹ تھا وہ اس میں وزیر اعظم رہے۔ تو ایک اتنے بیک گراؤنڈ، ہمبل بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ بظاہر جو ہے وہ وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا اس میں جو فیصلہ آیا تھا، تو جب ایک فوجی افسر دھرنے والوں کو نکالنے کے لیے ان کو لفافے پکڑا رہے تھے پیسوں سے بھرے ہوئے مبینہ طور پہ، تو اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ فوج کو اپنے حلف کا جو ہے پاسداری کرنی چاہیے، جو کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن وہاں سے پھر معاملات جو ہے وہ بگڑتے نظر آئے۔ اگر حکومت چاہتی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے خلاف ریویو میں چلے جاتے، اور ریویو میں بہت سارے جج ہوتے اور وہ اس فیصلے کو انڈو بھی کر دیتے۔ لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ 2024 تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج رہیں گے۔ 2023 میں 17 ستمبر 2023 کو انہوں نے چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے۔ اب یہ تھوڑا غور کیجئے گا کہ 23 ستمبر کو جب وہ حلف اٹھائیں گے تو یہ 2023 وہی سال ہے جب نئے الیکشن ہوں گے۔ تو ہم نے ماضی میں بھی سنا کہ پاکستان کے کئی ریاستی اداروں پہ بشمول الیکشن کمیشن، ان پہ انتخابات میں مداخلت اور غیر شفافیت کے الزامات لگتے رہے، تو جن کے طویل عرصے کے لیے اسٹیکس ہیں ان معاملات میں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا جج جو سچا اور کھرا آدمی ہے وہ اگلے انتخابات میں ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ جج ہیں جنہوں نے، آپ کو اگر یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک صحافی تھے، انہوں نے ایک میمو ایشو کیا تھا اور پھر وہ میمو گیٹ کے نام سے ایک کیس بھی بنا تھا جس میں میاں نواز شریف بھی کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے. اور اس کیس میں مزیدار بات یہ تھی کہ حسین حقانی امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور ان کا ویڈیو بیان نہیں لیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی مخالفت کی تھی. لیکن عجیب حالات دیکھیں کہ اب ان کی بیگم نے خود جو ہے وہ جب ان کے خلاف ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں جب منی ٹریل دی اور ساری اپنی وضاحتیں پیش کیں تو انہوں نے ویڈیو لنک پہ ہی پیش کی تھیں. بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میمو گیٹ کے معاملے میں جو ہے وہ جو ملزم تھے، رسپونڈنٹ تھے، اس کو سنے بغیر جو ہے وہ مدعی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا تھا اور ہاں میں ہاں ملا دی تھی. تو بہرحال غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب بلوچستان کے چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت بھی ان کے خلاف ایک کیس آیا تھا اور ریاض حنیف راہی جو ہیں وہ انہوں نے یہ کیس کیا تھا. وہ کافی عرصے سے پڑا رہا تو اس کے بعد پھر رجسٹرار نے اس کو واپس کر دیا تھا کہ یہ جو کیس ہے وہ سننے کے قابل نہیں ہے. لیکن جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ کے تو انہوں نے پھر یہ معاملہ دوبارہ کھلوایا اور جب یہ معاملہ اٹھا تو ملک بھر کی جو بار ایسوسیشنز تھیں اور وکلاء کی تنظیمیں تھیں انہوں نے بڑی مزاحمت کی اور بڑا تنقید بھی کی، جس کے بعد ان دنوں میں ہی جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بلوچستان کا دورہ کرنا تھا تو جس پہ وکلاء نے کہا کہ جی وہ ان کی تقریب میں احتجاج کریں گے. تو اس احتجاج سے بچنے کے لیے پھر ثاقب نثار صاحب نے راتوں رات جو ہے وہ سیشن جج رحیم یار خان کی ڈیوٹی لگائی. وہ ریاض حنیف راہی کے گھر گئے، حالانکہ وہ اس وقت ادھر نہیں تھے، لیکن انہوں نے جتنے بھی گھوڑے دوڑائے کہ کسی طریقے سے صبح ریاض حنیف راہی جو ہے وہ پیش ہوں اور اپنے دلائل دیں. حالانکہ وہ ابتدائی نوعیت کے دلائل تھے تو وہ سننے کے بعد ثاقب نثار نے وکلاء کے دباؤ میں اپنے بلوچستان کے دورے کو سیف کرنے کے حوالے سے پھر وہ کیس ہی ختم کر دیا تھا. کیونکہ اس میں یہ بھی ہوا تھا بعد میں کہ جب وہ ڈیم فنڈ کٹھا بنایا تھا انہوں نے اور چندہ کٹھا کر رہے تھے تو ایک سیمینار انہوں نے کیا تو اس میں سیاسی لوگ بھی تھے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں شرکت کریں تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ضابطہ اخلاق ہے یہ اجازت نہیں دیتا، تو جس پہ بھی وہ ان سے ناراض رہتے تھے. تو بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حکومتی اداروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. وہ ان کو تھریٹ فیل کرتے ہیں اور ان کو ہر طریقے سے ہٹانا وہ چاہتے ہیں. تو وہ ریفرنس بھیجا گیا جس کو عدالت نے کویش کر دیا. اب گورنمنٹ جس طرح چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کو راتوں رات تبدیل کر دیتی ہے، عارضی بنیاد پہ اس کو رکھتی ہے. یعنی کہ اگر اس میں تو یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیسیشن اپنے حساب سے نہ آیا تو شاید پھر ان کو ریموو بھی کیا جائے. تو عدالت نے 60 دن کے اندر کہا تھا کہ کارروائی کر کے ایف بی آر جو ہے رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرائے. لیکن 19 جون کو جو ہے وہ عدالتی فیصلہ آیا اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 4 جولائی کو جو ہے وہ نیا ایف بی آر کا چیئرمین آیا اور اس کے بعد 6 جولائی کو ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ اپنے جائیداد کے منی ٹریل اور اس کی ڈیٹیل دے دیں. حالانکہ سپریم کورٹ میں وہ منی ٹریل اور ساری چیزیں دے چکی ہیں، بتا چکی ہیں اور اثاثے وہ ڈکلیئر بھی کیے تھے اور ان سے سب کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی لین دین نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے اور اس میں حکومت جو ہے وہ کیا کیا اپنے داؤ پیچ آزماتی ہے. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کر دیں اور بیل بٹن دبانا بھی نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.